बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। पंजाब के मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, ये खबर आई थी, कल हमने इसके ऊपर बात की थी। आज जो ट्रांसपोर्टर्स हैं पंजाब के, उन्होंने कल से गाड़ियां सड़कों पर ना लाने का ऐलान कर दिया है और उसकी बड़ी वजह ये बताई है कि अगर एक सीट पर हम एक शख्स को बिठाएंगे, एक सवारी को बिठाएंगे और 20% आप किरायों में कमी का भी कहते हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। ये वो बात है जो हमने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस की थी कि इस तरह से तो नहीं पूरा हो पाएगा, इवन खर्चा तक पूरा नहीं हो पाएगा, किसी ने कमाई इसके अंदर क्या करनी है, वही चीज़ सामने आई है। ट्रेन के हवाले से भी बात करेंगे। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि ट्रेन पूरे पाकिस्तान की है, सिंध के अंडर नहीं हूँ, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद रेलवेज मेरे मातहत है, मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रेन चलाऊंगा, सिर्फ एक दफ़ा कराची का ट्रैक खुल जाए। और ये कहते हैं कि 24 करोड़ की टिकटें लोगों ने बुक करवाई हुई हैं। मैं हाथ जोड़कर लोगों से माफ़ी मांगूंगा, नकवी साहब हंस रहे हैं मेरी बात पे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा लोगों से अगर ये हम ट्रेन ना चला सके तो ये जो पैसे हैं ये वापस किए जाएंगे लोगों को। 24 करोड़ रुपए की रकम है जो जमा हुई है एडवांस बुकिंग की मद में। इसके ऊपर हम बात करेंगे। चेयरमैन नाब कहते हैं कि किसी के दबाव में आए बगैर हम फैसला करेंगे करप्शन के खिलाफ। देखना यह है कि क्या माजी के अंदर भी ऐसा होता रहा है कि किसी के दबाव में आए बगैर करप्शन और दीगर केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं, कन्विक्शन कितने केसेस की हुई है, रिकवरी कितनी हुई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस हुकूमत ने हमेशा ये कहा था कि हम कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। मुराद सईद साहब की वो स्पीच हमेशा याद आती है जब भी करप्शन की बात आती है कि जनाब 100 अरब 200 अरब पाकिस्तान के अंदर आएगा, डॉलर आएगा और 100 अरब रुपया जो है वो आप पर लगाएंगे और 100 अरब डॉलर जो है वो हम कर्जा जिनको देना है उनके मुंह पे मारेंगे। तो ये चीज़ सामने आती है। वो पैसे वो शरीफ खानदान जिसके ऊपर इतने इल्जामात लगाए गए, इतना सब कुछ कहा गया, उनसे पैसे कितने आए हैं, कौमी खजाने को कितना फायदा हुआ है और वो कौमी खजाने में फायदा होने के बाद अवाम पे कितने पैसे लगे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। नासिर नकवी साहब एनालिस्ट हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। एहतशाम उल हक साहब ने हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। रज़ा रूमी साहब सीनियर एनालिस्ट ने हमें ज्वाइन किया। रज़ा रूमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। नकवी साहब कल ये बात हम कर चुके थे कि प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, जिन SOPs की बात की जा रही है और जिन किरायों की बात की जा रही है कि 20% किरायों में कमी भी की जाएगी और एक सीट पर एक शख्स बैठेगा, फिर आप सैनिटाइजर भी रखेंगे वहाँ पर, फिर आप मास्क भी जो है वो लाजमी करार देंगे। वही हुआ जो कल के प्रोग्राम में हमने बात की है। आज ट्रांसपोर्टर्स ने इसका जो है वो सड़कों पर ना लाने का ऐलान कर दिया है गाड़ियों का। सर, कैसे लोग घरों को वापस जाएंगे? वो इंडस्ट्रीज जो खोली गई हैं, उनके मुलाजमीन, उनके वर्कर्स, उनकी लेबर्स जो बड़े शहरों में मौजूद है, वो ईद के लिए अपने घरों में किस तरह जा पाएंगे? मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि मामलात यही हैं कि होमवर्क में कमी लगती है। SOPs जो बन रहे हैं वो कितने काबिल अमल हैं और कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं उस पर अमल हो सकता है, इसके बारे में लोगों को जो जिम्मेदारान हैं उनको पता नहीं। आज ये साबित हो गया। कल भी मैंने कहा था कि इनके मुज़ाकरात में रुकावट आई थी लेकिन उसके बाद रुकावट दूर हो गई और फिर ये ऐलान पंजाब हुकूमत ने कर दिया कि हम ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया है और हम ट्रांसपोर्ट को सड़कों पे ला रहे हैं क्योंकि ईद का मौका है, लोगों ने घरों को जाना है। और शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि अगर फौरी तौर पे ना किया गया तो इतना रश हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने अर्ज़ की थी कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट जितनी भी है, जब भी है, अच्छी बुरी जो भी है, उसमें हमने हर ईद पे ये देखा है कि लोग उसकी छतों तक बैठे होते हैं, लोग ट्रेन की छत पे बैठे होते हैं, छोटे इलाकों के जाने वाले। तो हमारे यहाँ मामलात पहले ही अच्छे नहीं हैं। कल मैंने ये कहा था, आज ये सारी बातें साबित हो गई इसलिए कि कल मैंने कहा था एहतशाम साहब से कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। इसलिए नहीं हो सकेगा कि ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमारी तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो एयर कंडीशन है मौसम के हिसाब से, तो उसके शीशे जो हैं वो खुल नहीं सकते। SOPs में है कि शीशे खुले रखे जाएंगे। SOPs में है कि एक दरवाजे से मुसाफिर दाखिल होंगे, दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे, जबकि जो गाड़ियाँ ऑन रोड हैं उनमें ऐसे 2 दरवाजे नहीं हैं। लिहाजा ये सारे मामलात कैसे हल होंगे? तो उसका जवाब तो एहतशाम साहब ने कल नहीं दिया था, बल्कि दूसरी बहुत दूर तक चले गए थे क्योंकि वो तो कहते हैं कि खुलना चाहिए सब कुछ। और मुझे तो ये सारा मजाक लग रहा है कि अब सब कुछ हमारी अपनी किस्मतों पे छोड़ दिया गया है। मामलात जो हैं सामने आ गए, कितने गंभीर हैं कि आप ये सोचें कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उनको जो नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में कि वो बुरे भी बने,
وہ سڑکوں پہ بھی آئیں اور ان کے لیے کچھ حاصل بھی نہ ہو، بلکہ نہ لوگوں کے مسافروں کی مدد کر سکیں، نہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ اکٹھا کر سکیں، لہذا معاملات گڑبڑ ہیں۔ میں نے یہ عرض کی تھی کل کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیٹ پہ ایک بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ دو کا کرایہ کس طرح اس کا پورا کرے گا؟ وہ آخر ایک روڈ پہ جب گاڑی آتی ہے اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، چلیں اس پہ وہ لوگ راضی تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قربانی دینے کو تیار تھے کہ ہم 2 سیٹ پہ ایک بٹھانے کو تیار ہیں، لیکن جو باقی ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ چند دن پہلے جو آپ نے نرمی کا اعلان کیا، لاک ڈاؤن ختم کیا، تو جس انداز میں قوم نے مظاہرہ کیا، جو اس رد عمل جو سامنے آیا تو وہ اچھا نہیں تھا، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ مستقبل کے لیے ہم کیا کریں گے۔ اب پھر وہی سوالات موجود ہیں کہ یہ معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے، ایس او پیز پہ عمل کس طرح ہوگا، سڑکوں پہ ٹریفک چلانے کے لیے ٹرانسپورٹر کس طرح آئیں گے، یہ سارے معاملات ابھی جو ہے ڈیڈ لاک موجود ہے، اور یہ ڈیڈ لاک جو اگر 2-3 دن میں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر وہی بات ہوگی جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے قریب ہر غریب آدمی جو ہے اپنوں میں جا کے عید کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آزمائش کا وقت آ گیا، ایک مشکل کا وقت آ گیا تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو زندگیاں دے، بہت سی عیدیں آئیں گی، لیکن اس آزمائش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر ایک عید ہم نہ بھی اپنے گھر جائیں تب بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ سر یہاں پہ عرض کروں میں، یہ جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو اس وقت مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جو فیکٹری ملازمین یا دیگر جگہوں پر کام کر رہے تھے وہاں پر ہوٹلز تک بند کر دیے گئے تھے لوگوں کو۔ اس وقت وہی پوزیشن ہے تو سر یہ اگر لوگ یہاں پہ رہیں گے اور ہوٹلز بند ہوں گے تو لوگوں نے اپنا کھانا، جو لوگ اپنی فیملی کے بغیر یہاں رہ رہے ہیں وہ کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ تو یہ وہ ہوم ورک ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کل سے۔ میں احتشام صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ احتشام صاحب، پبلک ٹرانسپورٹرز دوبارہ سے اپنے اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں، کل سے نہیں کھولی جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ۔ ٹرین کا مسئلہ بھی لٹکا ہوا ہے اور شیخ رشید صاحب تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کراچی کا ٹریک کھل جائے میں ٹرینیں چلا دوں گا، میں کسی کے ماتحت نہیں ہوں، وزیر اعظم کے بعد نہ ریلویز کسی کے ماتحت ہے، ریلویز میرے ماتحت ہے، وزیر اعظم کے بعد سندھ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سر کیا لگ رہا ہے کہ ٹرینیں عید سے پہلے کھل جائیں گی؟ ہماری کی بات یہ ہے کہ آئیڈیالزم کس کو نہیں اچھا لگتا، لیکن اس کے بعد فی الحال عمومی عقائد ہم لوگ اکثر ایک لفظ بولتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی وہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب جس طریقے سے اس پہ تو میں نقوی صاحب سے بحث کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے خلاف کر سکتے ہیں کہ جی کھولنا چاہیے نہیں کھولنا چاہیے، نرم رکھنا چاہیے، سافٹ ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اسمارٹ ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیں اب جس طریقے سے جو وقت آگے جا رہا ہے، اب ہمارے یہاں مسلمانوں بہت بڑا تہوار ہے، عید آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی اچھی بات ہے، آئیڈیلی تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک عید اگر آپ اس دفعہ گھر والوں ضرور گزار لیں گے صحت کے لیے تو کون سی بری بات ہے۔ دیکھیں اب صورتحال یہ نہ صرف پڑھے لکھے معاشروں میں کم پڑھے ہیں وہاں بھی صورتحال بدل گئی، ویسٹ امریکہ کو چھوڑے وہ تو ان کے یہاں تو تعلیم اور تربیت اور سب کچھ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ 192 ممالک میں سے 4 ملک رہ گئے ہیں، بس سب اس طرح یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی جس کو کہتے ہیں ریفیوجی پر ڈیزاسٹر ہوگا مکمل اگر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ احتشام صاحب، میں تو آپ کی بات سے مکمل طور پر اگری اس لیے کرتا ہوں کہ 2-4 دن 6 دن گھر بیٹھنا شاید کسی کو اچھا لگتا ہو، جب آپ کی بات آپ کی نوکری پہ آ جاتی ہے تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو لاک ڈاؤن کی حمایت کرتا ہو۔ ہمیشہ بیٹھنے کی بات کریں، ہم تو ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں۔ جی اب آگے آپ کے میں نقوی صاحب ایس او پیز سے بھی آتا ہوں۔ دیکھیں بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ بھائی بدلتے ہوئے جو جس طرح ساری دنیا اس کیٹاسٹرافی سے نبٹ رہی ہے، اس مصیبت سے نبٹ رہی ہے، اس وبا سے نبٹ رہی ہے، آئے دن آپ دیکھ لیں ایس او پیز بھی تبدیل ہو رہی ہے، اگرچہ وہ ایس او پیز اپنی جگہ ہے کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ماسک پہننا ہے، اور احتیاط ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اپنے آپ پہنچا سکتے، لیکن آپ دیکھ لیں امریکہ کی 51 ریاستوں میں ہر ریاست کا گورنر اپنی بات کر رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، یہی حال باقی جگہوں پہ بھی ہے، لیکن وہاں پہ خاص طور پہ یورپ میں اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوا کہ وہاں پہ چیزیں رک جائیں یا ہمارے یہاں جس طرح نظر آتی ہیں ایکوزیشن کاؤنٹر ایکوزیشن اقدامات کی بارش لگی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ احتشام صاحب، نظر رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں اب بھی موجود ہیں وہ۔ احتشام صاحب جی کیا کہا آپ نے؟ نقوی صاحب رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم لاک ڈاؤن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی بات صحیح ہے، وہ کہے بغیر ہی دیکھیں کہے بغیر ہی پڑھے لکھے معاشروں میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے۔ امریکہ میں روز مثال دیتے ہیں 5 مہینے چائنا میں ہوا زبردستی، انہوں نے 2 کمرے میں رہنے والے لوگوں کو 5 مہینے انہوں نے لاک ڈاؤن میں رہے۔ یورپ میں ویسٹ میں لوگوں نے
वॉलंटरली नकवी साहब ये अपने आप से तारीफ किया, लेकिन देखें उनकी भी अब बस हो गई है। अब वो भी कह रहे हैं कि वापस आए, हुकूमतें भी कह रही है वापस आए, क्योंकि यही बात आ रही है कि अब ये मामला चल नहीं सकता, क्योंकि इकोनॉमी दुनिया की जो ना जिस पूरे तरीके से नुकसान में जाना शुरू हुई है, हर कारोबार बंद होकर रह गया। अब आज ट्रांसपोर्टर की जो अभी बात कर रहे थे, कल भी बात हुई थी, देखिए यहाँ पे भी कल सूरत हाल कुछ और थी, आज ट्रांसपोर्टर के जो हेड है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने देखा कि कल की अपनी बातों से आज थोड़ा सा हट गए, कह रहे हैं हम किसी बात पे नहीं मानते, भेज नहीं मांग रहे, हमें भी आप रियायतें दें, हमें भी वो सलूक करें जो बाकी इंडस्ट्री को आप दे रहे हैं। अब ये सवाल तो ये यहाँ तक तो बात मानी जा सकती है कि 10%, 5% कम करें, लेकिन साथ ही जो उनको नुकसान है, जितना पीआई ने तो बेहतरीन काम किया ना, दुगना कर दिया, लंदन का इस्लामाबाद का किराया, लंदन का कराची का ऑलमोस्ट दुगना कर दिया, क्योंकि हम बारह नहीं खाता। ट्रांसपोर्ट के मामले में हुकूमत को सोचना चाहिए था। आप कहेंगे अब जबकि मामला तय हो रहा है कि SOP ही एक ऐसा तरीका रह गया है कि आप जबरदस्ती लोगों को मास्क बनाएंगे और आप उनके जुर्माने करेंगे, उनको एहतियात के लिए 140 करोड़ बार बार लगाएंगे, लगना पड़ेगा। अब जब इस बात पे आ रही है हमारा तो दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ कचौली का खेल नकवी साहब चलता रहेगा, इंशाल्लाह सख्त लॉकडाउन की तरफ आएंगे। लेकिन एक बात देखें, नहीं लॉकडाउन की तरफ नहीं आएंगे ईद के बाद, देखिएगा। देखिए अब आपको रियासत को, मुल्क को आपको चलाना है, इसमें अल्लाह माफ करे, इसमें आप भी जिएंगे, हम भी जिएंगे, इसी में फिर सब लोग दुनिया से भी जाएंगे, तो किस बीमारी से जाएगा, किस बीमारी, लेकिन इस लोग अब देनी तौर पर तैयार है कि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक मसला है, इसको हम राइट सर, मैं एहतशाम साहब वापस आपकी तरफ आता हूँ। रजा रूमी साहब को बहस में शामिल करते हैं। अभी जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर 14 दिन का सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है, नरमी होनी थी नहीं, लेकिन उन्होंने सख्त कर दिया, तो शायद ये जो नकवी साहब बात करें, खैर पता चलेगा क्या होता है ईद के बाद केसेस को देखते हुए। रजा रूमी साहब, सर अमेरिका में आप मौजूद हैं, एक मवाजना छोटा सा कुछ गाइडलाइंस कि किस तरह से हम यहाँ पर लॉकडाउन में नरमी करने के बाद हालात पर काबू पा सकते हैं। देखिए जैसे अभी बहस हो रही थी, मैं सुन रहा था, तो अमेरिका में कोई एक स्टैंडर्ड पॉलिसी भी नहीं है। बदकिस्मती से मुख्तलिफ रियासतों ने अपनी अपनी जो है, गवर्नर ने अपनी अपनी पॉलिसियां बनाई हैं, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स में अभी तक जो है वो लॉकडाउन, स्कूल वगैरह बंद है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर भी पाबंदियां हैं, और फ्लाइटें चल रही हैं, लेकिन लोग खुद से वो उन पे जाना को रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि चूंकि लोगों के मरने की तादाद बहुत ज्यादा है, इस वजह से कुछ पैनिक का भी एक आलम है, लेकिन साथ में वही मईशत को ठीक करने का दबाव जो है वो भी है, और सदर ट्रंप जो है वो बहुत मुश्ताक हैं कि ये जल्दी खत्म हो ताकि मईशत की कुछ बहाली हो, क्योंकि उनका इलेक्शन है कुछ ही महीनों में। तो वो उस वजह से वो पुश कर रहे हैं, जबकि उनके सारे जो मुशीर हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे साइंसदान हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आपने लॉकडाउन हम नहीं अभी नरम कर सकते, मईशत नहीं खोल सकते, अगर हम खोलेंगे तो उससे भी बड़ा नुकसान होगा। मगर बात ये है कि देखिए ये बात तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की माशी जो सूरत हाल थी वो कोरोना वायरस से पहले ही बड़ी खराब थी, और अब ये इस लॉकडाउन की जो मुज़बिरात है उसके ऊपर तमाम हमारे माशियात का कहना है कि पाकिस्तान को उसका बहुत माशी तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है और होगा इस साल में। लेकिन इससे कतई नजर ये जो मामले हैं सारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला हो या दीगर कौन से शोबों को खोलना है, कैसे खोलना है, ये जो आपने बात कही होमवर्क ना होने की, वो बिल्कुल पते की बात है, 100% दुरुस्त है। देखिए कोई भी नालायक तालिब इल्म जो है ना, जब वो इम्तिहान में बगैर तैयारी के आता है या बगैर होमवर्क के, तो वो पकड़ा जाता है, एक्सपोज हो जाता है। यहाँ भी ऐसी बात है। ये जो मसाइल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के साथ कैसे डील किया जाएगा, और ईद आ रही है उससे कैसे हैंडल किया जाएगा, ये सब बातें थी जो कि जिनके ऊपर गौर करना चाहिए था पहले, जब एक सेंट्रल जो है कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म भी बना दिया गया है, तो उसमें ये तमाम तर इश्यूज और अमूर जो हैं
وہ زیر بحث آنے چاہیے تھے, ان کے سولوشن نکلنے چاہیے تھے. پاکستان میں کوئی کمی تو نہیں ہے ایکسپرٹس کی, نہ ڈاکٹروں کی کمی ہے, نہ ماہرین کی کمی ہے, بیوروکریسی کی فوج ظفر موج ہے. تو وہ کس کام کے لیے کہ وہ اگر یہ چیزیں اینٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے. میں اس میں اگر رومی صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب بھی اس وقت جو چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ٹرینیں نہ چلائیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے لوگوں کے پیسے واپس کریں گے. یہ بھی کوئی سولوشن نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا نہیں ہے اور آپ نے ایڈوانس بکنگ شروع کر دی ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پیسے واپس کر دیں گے. تو اب یہ بالکل میں نے دیکھا, مثلا انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ 24 کروڑ لوگوں نے ٹکٹیں بک کرا لی ہیں. لوگوں نے کہہ دیا روپے کی جگہ انہیں لوگوں کہہ دیا 22 کروڑ کی آبادی میں 24 کروڑ لوگوں نے ٹکٹیں بک کرا لی ہیں. تو اب دیکھیے نا, اب یہ تو عالم ہے. یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی دکان سجائے, اپنی مقبولیت کا جھنڈا بلند کیے. عمران خان صاحب ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے غریبوں کا بڑا دکھ ہے, درد ہے, اس لیے میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں. جبکہ ان کے جو ہے جو ڈاکٹر ظفر مرزا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, WHO میں کام کر چکے ہیں, وہ پہلے کچھ اور کہہ چکے ہیں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں ہم مغرب کی پیروی نہیں کرتے, لیکن جو سویڈن کر رہا ہے اس کو ہم اس کی پیروی کریں گے. تو سویڈن مغرب میں نہیں ہے, مشرق میں ہے. اور اس کے علاوہ طرح کی باتیں خیر چھوڑیے, وہ تو بڑا لمبا قصہ ہے اور بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑی واضح چیز ہے کہ بغیر تیاری کے ہی پہلے لاک ڈاؤن اور نیم دلانا لاک ڈاؤن کیا گیا, اور جس کو لوگوں نے نہیں فالو کیا, لوگوں کو اس طرح سے نہیں ایجوکیٹ کیا گیا, اور اب لوگوں کو بغیر تاکید کیے, بغیر SOPs کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی نظام بنائے ہوئے لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے. دیکھیے اس پہ پاکستان میں کوئی کمی تو نہیں ہے. اعتماد مال کے تمام ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, لوکل گورنمنٹس کا سٹاف موجود ہے, یونین کاؤنسل کے اوپر جو ہے سرکار کی پہنچ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پیرا ملٹری ہے, پولیس ہے, اور دیگر ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکس پیئرز کی پیسوں سے تنخواہیں ملتی ہیں. پوری ایک سٹرکچر موجود ہے. تو اگر وہ نہیں, ان کو بروئے کار کیوں نہیں لایا جا رہا کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں گے. پھر لاک ڈاؤن کھولنا بھی ہے, معیشت کھولنی بھی ہے, تو SOPs کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا. رمی صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ لوگ اس طرح سے نہیں فالو کرتے. رمی صاحب ایک اور بات بھی ہے یہ کہ اگر اسی بات کو آگے بڑھائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ نومبر اکتوبر میں دنیا میں اس کی آواز آگے تھی کورونا کے آ رہا ہے. اچھا اب 3 مہینے یہاں بھی گزر چکے ہیں, ہم نے کوئی کام کیے ہی نہیں, انتظامات کیے ہی نہیں, کیونکہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا موسم اور ہے, ہمارے حالات اور ہیں, ہمارے حالات کار اور ہیں, ہماری قوم جو ہے بڑی ٹف ہے, اس میں قوت مدافعت زیادہ ہے. اس کے معاملات میں انہوں نے یہ 3 مہینے گزار لیے اور جو SOP سامنے آئے وہ قابل عمل نہیں آ رہے. جی رومی صاحب. جی بالکل, آپ نے 16 آنے والی بات کی ہے کہ پہلے دیکھیے نا 1 مہینہ جو تھا اس میں تو ڈینائل وہ کیا گیا, یعنی کہ کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا, ہم بڑے تگڑے ہیں, ہماری امیونٹی بہتر ہے, اور لوگوں کو باہر سے آنے بھی دیا گیا. لوگوں کو آنے آپ کے سامنے ہے جی, تافتان کا معاملہ ہو, فلائٹوں کا معاملہ ہو, تورخم کا معاملہ ہو, کہیں کا بھی ہو, چمن کا معاملہ ہو, وہاں سے بھی آتے رہے, اور چمن کا معاملہ ہو, تمام بارڈر کھلے رکھے ہم نے. اور وہاں سے جو ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین جو ہیں وہ جگہ جگہ اپنی کمیونٹیز میں گئے, اور اب آپ دیکھیں کہ کیسز کی تعداد میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا, اور ٹیسٹنگ ابھی بھی بہت کم ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے ٹیسٹنگ کا تو یہ عالم ہے کہ پاکستان کی 1% آبادی کا بھی ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہوا. اگر آپ 22 کروڑ کی آبادی میں سے 1% کا بھی ٹیسٹ ہو تو 22 لاکھ ہونے چاہیے, کوئی آئیڈیا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو پھر ملک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, جو کہ پالیسی ساز ہیں, اور لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کروڑوں لوگ, تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کے بالکل مخالف ہوں, اور میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, یہ تو بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے. بالکل صحیح ہے. میں آتا ہوں واپس سر آپ کی طرف آتا ہوں. نقوی صاحب
یہ سندھ اور وفاق سر ان کی چپکش چل رہی ہے. شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا کیا معاملہ ہے, یہ کوئی اتنے بڑے کرائسس سے پوری دنیا گزر رہی ہے, پاکستان اس سے گزر رہا ہے, ہم لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تمام مکتب فکر کے لوگ, کہ کیسے نکلنا ہے اس سے, کاروبار کیسے چلانے ہیں, انسان کا مسئلہ یہی ہے کہ جب حابیل قابیل کی لڑائی ہوئی تو اس دن سے ہی لڑائیاں چل رہی ہیں. یا ابھی دیکھیں, ابھی رضا رومی صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی تمام ریاستوں کے گورنرز جو ہیں وہ اپنی اپنی چلا رہے ہیں, تو وہ تو پڑھے لکھے اور بڑے مطلب ترقی یافتہ ہیں. اب ہمارے یہاں جو ہے ایک سندھ نے چونکہ پہل کی تھی, سندھ نے لاک ڈاؤن کیا تھا, اور چونکہ ہمارے عزت مآب وزیر اعظم یہ نہیں چاہتے تھے تو ان کی شان میں گستاخی ہو گئی شاید, تو ان کی ساری توپیں جو تھیں, ان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے وہ سب کے سب سندھ پہ دوڑ گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں 2 دن بعد, یہ 4 دن بعد سب کو کرنا پڑا, باری باری سب نے کیا. اور آج جو آپ نے ابھی کہا کہ آزاد کشمیر میں 14 دن کا سخت لاک ڈاؤن ہے, تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ 22 کروڑ کی آبادی ہے سرکاری طور پہ, جبکہ حقیقی طور پہ یہ کچھ 26 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے. اس میں اگر 2 لاکھ یا 3 لاکھ کے آپ نے اب تک ٹیسٹ کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا, لیکن معاملات ایسے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, حکومتی ذرائع جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں, ان کے مشیر کہہ رہے ہیں, ان کے وزیر کہہ رہے ہیں, ان کے انتظامیہ کہہ رہی ہے, ان کے سیکٹری ہیلتھ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑھے گا. ہم تو نہیں کہہ رہے, نام نجومی ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں, حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات بڑھیں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں. تو اس کے SOPs ایسے ہونے چاہیے جو قابل عمل ہو. جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ مثال کے طور پہ 60 سال سے زیادہ عمر والوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے. SOPs میں آنا چاہیے تھا کہ ان کو روکا جائے, بزرگوں کو گھروں میں روکا جائے, ان کو سڑکوں پہ یا بازاروں میں آنے کی ضرورت کیا ہے. بچے آپ نے اسکول بند کر دیے, آپ آن لائن ان کی کلاسز کر رہے ہیں, لہٰذا وہ گھر میں رہیں. بچوں کا بازاروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آنے کا کیا تک ہے, جب آپ نے ہوٹل بھی بند کر دیے, آپ نے بازار بھی بند کر دیے. تو SOPs میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. پھر سب کو کہا جائے کہ شناختی کارڈ الحمدللہ سب کے ہاتھوں میں ہیں, سب کے پاس شناختی کارڈ موجود ہیں. ایک فیملی سے اگر ایک شخص کے سے زیادہ, یعنی اگر ضرورت ہے تو دوسرا ہونا چاہیے کہ ایک بیمار ہے کہیں لے کے جا رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے کہیں پہنچانا, تو 2 ہو سکتے ہیں. لیکن تیسرا شخص اگر ایک ہی فیملی سے ایک گاڑی میں ہو تو اس کا چالان یا اس کو جرمانہ ہو, تو دیکھیں کیسے نہیں کنٹرول ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کر کے لوگ سو گئے آرام سے, لوگ گھروں میں سو گئے, انتظامیہ اپنے مزے میں ہوگی کہ لو یہ لاک ڈاؤن ہو گیا, بات خطرہ ٹل گیا. خطرہ ٹلا نہیں ہے, خطرہ ہے. SOPs ایسے ہونے چاہیے جس پہ عمل درآمد ہو, محلے وائز ہو, شہر کے حساب سے ہو یا صوبے کے حساب سے ہو. لیکن یہ ساری چیزیں جب ہو سکتی ہیں جب ایک سطح پہ سب لوگ موجود ہوں گے, ایک پلیٹ فارم پہ. وہ SOP جن پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے ان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ SOP ایسے ہونے چاہیے جو قابل عمل ہوں. قابل عمل SOP پہ آپ کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں؟ بھائی میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ جب آپ نے چوچو کا مربع بنا دیا تو لوگوں نے مذاق سمجھ لیا. جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, انتظامیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں, حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں, مشیر وزیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس ذرا سا خیال رکھیں, ماسک پہنیں, یہ کریں وہ کریں, سینیٹائزر استعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کھولیں گے لوگ مر جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے, ہم روٹی نہیں دے سکتے. آخر آپ نے 86-87 ارب روپیہ بانٹا ہے لوگوں کو, اور پھر بھی آپ کا خوف کم نہیں ہوا کہ لوگ مر جائیں گے. غریب آدمیوں تک کہاں تک پہنچا, کیا ہوا, یہ تو آپ کے بعد میں آنے والے حساب کتاب کریں گے. ہم اور آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت موجودہ حالات میں بحران کا دور ہے. بحران میں ایسے SOPs ہونے چاہیے تھے کہ چوچو کا مربع نہ بنتے. لوگوں کو نظر آتا ہے, جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد نہیں کر رہے, ہمیں وہ چیزیں نہیں دے رہے, وہ وسائل, تو ہمارا انتظام کیا کریں گے. ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کورونا میں مطلب متاثر ہو چکی ہے. بریک پہ جانا ہے. میڈیکل کا اسٹاف جو ہے وہ بھی اس میں آ چکا ہے. تو آپ یہ تو سوچیں جو آپ کی فوج تھی, ہراول دستہ جو تھا وہ خود زخمی ہو گیا, سمجھ لیں بیمار ہو گیا, تو آپ کس طرح یہ جنگ لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو احتشام صاحب آپ سے جانیں گے کہ نیب پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت ہے یا صرف اپوزیشن خوفزدہ ہو چکی ہے. ایک شارٹ بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. احتشام الحق صاحب, سر بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ نیب پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, جو خاص کر اپوزیشن کی جانب سے بات آ رہی ہے, یہ اپوزیشن کا خوف بول رہا ہے یا ان الزامات میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ ایک جملہ پہلی جو گفتگو ہو رہی تھی, صرف ایک جملہ جی پلیز. فالٹ لائن بہت زیادہ ہے جو بھی ہم نے پلان بنایا تھا, اور پھر یہ ہے کہ کنٹرڈکشن بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ 10,000 ٹیسٹ کی کیپیبلٹی مل گئی ہے, ایک صاحب کہتے ہیں 20 کی مل گئی ہے, ایک کہتے ہیں 30,000 کی مل گئی. پہلے تو خود ہی ایگری نہیں ہو رہے. تو بہت سارے حوالوں سے
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے کوہرنٹ پالیسی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، وہ ڈے ون پر بھی کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف معاملہ اور ہے کہ جی کھولنے کے نقصان کیا ہے، فائدے کو اب آگے نیب کے اوپر دیکھیں، اسامہ تجربہ بتاتا ہے، سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب اس نے اپنے پیسہ تیز کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے طور پہ کرتا ہے یا کہیں سے اس کو اشارہ مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بہت واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ دنوں سے ہم اقتدار کے حوالوں میں کچھ پینک دیکھ رہے ہیں، اور اس پینک کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملبہ اپوزیشن کی طرف بھی آ رہا ہے اور یہ میڈیا انڈسٹری پہ بھی آ رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی، باقی لوگوں پہ بھی آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ان الیکٹڈ لوگ، الیکٹڈ نہیں ان الیکٹڈ لوگ، وہ پرائم منسٹر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی ٹی وی چینل فلاں جو اگر نہیں مانتا بند کرے، فلاں اینکر قابو نہیں آتا اس کے خلاف بھی یہ کیا جا سکتا ہے، اور اپوزیشن والے جو بولتے ہیں صبح شام انہیں تو مت چھوڑا جائے۔ دیکھیں اب یہ پینک تو ڈیفینیٹلی ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو حکومت اسٹریس میں نظر آتی ہے ان نیسیسریلی، کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں تو ٹائرات کھولا رکھتے تھے آپ گورنمنٹ کے خلاف، اب وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ کیسز زیادہ تر کیسز جو ہے نا وہ جو بنائے گئے ہیں وہ ایسے نہیں بنائے جو ان کے پیچھے جان ہے، لیکن دوسری طرف پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر عدالتیں ہماری آزاد ہیں اور وہ پھر کوئی ان کو ریلیف ملتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ضمانت دے کے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کو غصہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ پھر نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ باہر آئیں۔ دیکھیں اب اس وقت یہ ہے کہ لوگ پھر آپ سے آخری سوال یہ کرتے ہیں کہ جی آپ چلیں، آپ نے پھٹکی دی یا نہیں دی، لیکن لیٹس ہیو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، آپ اپنے لوگوں کو مت بچائیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں۔ تو مجھے لگ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ لوگ خاص طور پہ جو اٹھتے بیٹھتے حکومت کہتی ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، شیخ رشید صاحب کیوں بیان بازی کرتے ہیں اس سے؟ ان کے کام میں کون کہتا ہے بڑا آدمی پکڑا جائے گا اور اس کے بعد جناب تازن کی واپسی ہوگی، اور میں نے بھی خیال کہ شہباز صاحب بچ سکتے ہیں۔ شہباز گنی صاحب کون ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ رات دن یہی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو اندر جانا چاہیے، انہوں نے جو کچھ لوٹ مار کی ہے۔ اور پھر یہ کہ شہباز اکبر صاحب سے آج کوارٹرز میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ گئی نہیں، آپ نے تیسری مرتبہ پریس کانفرنس پرسوں کی ہے، وہی آپ نے 20 سوال پوچھے جو آپ کئی دنوں سے آپ پوچھتے ہیں، وہی آپ نے پرانی کھاتے کھولے ہیں۔ نقوی صاحب کے شام کتنے چیٹیاں گئی ہیں، رضا رومی صاحب نے کتنی چیٹیاں بھیجی، میں نے کتنی بھیجی ہیں؟ تو بھائی اگر بھیجی ہے تو اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، کیس تیار نہیں ہوا، ریفرنس نہیں بنا، انکوائری پیج پہ نہیں ہے، سوائے آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر اپوزیشن کے لوگ بڑے تیز ہیں، وہ بہت اسمارٹ لوگ ہیں، وہ انفارمیشن کے میدان میں آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپ سے بہت زیادہ تیز ہے، وہ پھر ظاہر ہے ساری چیزیں لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثبوت دیں، ثبوت کہاں ہے؟ بھائی ثبوت نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں ثبوت ہے تو عدالتوں میں جا کے کنوکٹ کروائیں لوگوں کو، وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں گی، پروسیکیوشن بڑی ویک ہے، انویسٹیگیشن کا سلسلہ بڑا سلو ہے، عدالتیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ بھائی پھر ایک دعوے مت کریں، پھر آپ ایکسیپٹ کریں کہ نظام یہ کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا فالٹی ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال ہے جہاں اپوزیشن کے لوگوں میں پینک نظر آ رہا ہے کہ کیسز بھی ہیں، تو دوسری طرف بھی ان نیسیسری لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے اور وہ شاید اپنے سیاسی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے آ رہا ہے، چاہے اس میں این ایف سی بھی لیا ہے، چاہے آپ آرمی ترمیم بھی لیا ہے، وہ بھی ساری اس میں چیزیں آتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے نیب کو میں فری ایجنٹ نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ وہ اپنے طور پہ سارے فیصلے کر سکتے ہیں۔ جی اسامہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اس میں بتائیے گا مجھے رضا رومی صاحب کہ حکومت یہ ان تمام تر سچویشن جس میں کرونا بھی ہے اس پہ ہم نے کافی بات کر لی ہے، سیاسی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، تیار نظر آتی ہے؟ جی دیکھیے بالکل سیاسی چیلنج تو بہت پہلے سے ہے، اور ابھی جو صورتحال ہے اس میں بھی سیاست ہی، یہ جو پالیسی کا بھی مسئلہ رہا ہے، سندھ بمقابلہ وفاق ہو یا یہ میڈیا کے اوپر میڈیا کے ساتھ جنگ ہو یا دیگر ہو، یہ بھی ساری سیاسی ہی حربے ہیں۔ اور جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یہی دوبارہ سے بات آ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ محاذ زدائی اور سیاسی کشیدگی کو تھوڑا سا کم کیا جائے، کیونکہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے، ملک کے عوام کی ضرورت ہے، ملک میں پالیسی کے اچھی پالیسی کے بنانے اور نفاذ کرنے میں ضرورت ہے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ بڑے بھائی کی طرح اس کو ایک قدم پیچھے لے کر سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، مگر ایسے شواہد نہیں دکھائی دیے
کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کی گورنمنٹ کا چونکہ اختلافات تھے ان کی اپروچ میں اور ان کی پالیسی میں، تو ان پر بھی تابڑ توڑ حملے ہوئے اور انہوں نے بھی کیے. ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی دودھ میں دھلے نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنا جواب دینا تھا، انہوں نے بھی سیاست کی اور وہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. اب اس پوری سچویشن میں لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ حکمران جو ہیں ہمارے، جن کو ہم نے ووٹ دے کر بھیجا ہے اسمبلیوں میں اور مسند پہ بٹھایا ہے، چاہے وفاق ہو یا صوبے ہو، تو وہ لوگ کیسا بہیو کر رہے ہیں. اور یہی معاملہ اب یہ نیب کا بھی بیچ میں آ جاتا ہے. اب آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ نیب کے قانون میں چینجز ہو رہی ہیں، کبھی نیب کے ریفرنس کھل جائے گا، شہباز شریف کو دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے، یہ ہو جائے گا. یہ وقت نہیں ہے یہ سب چیزیں کرنے کا. ہمارے یہاں جو دو بڑے مسئلے ہیں اس وقت، ایک تو پبلک ہیلتھ کا مسئلہ ہے، وبا پھیل رہی ہے بڑی تیزی سے، اور معیشت جو ہے وہ گر رہی ہے. اور ان دونوں مسائل کے اوپر قابو پانے کے لیے اس وقت آپ کو سیاسی ایک استحکام کی ضرورت ہے، اور وہ نہیں دکھائی دے رہا، اور نہ اس کا ارادہ ہے نہ اس کی نیت ہے. اب خود ہی اس صورتحال میں آپ یہ بتائیے کہ اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ اس کا نقصان تو عوام اٹھائیں گے. دیکھیے اقتدار کی گردشوں میں لوگ جو ہیں غلام گردشوں میں آتے ہیں جاتے ہیں، گورنمنٹس بنتی ہیں گرتی ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی اس وقت جو ہے ان کا سوچنا پڑے گا. وہ لوگ جو کہ ملینز کی تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں یا بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، یا لوگوں کے پاس بھوک اور افلاس بڑھ رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومتی اعداد و شمار بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور انڈیپینڈنٹ ماہرین تو زیادہ، جو ماہر معاشیات ہیں وہ تو زیادہ خطرناک تصویر کشی کر رہے ہیں کہ آپ کی شرح ترقی جو ہے وہ بالکل گر گئی ہے، منفی 1 یا 2 اشاریہ کے قریب، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں منفی 5 تک جائے گی اس سال. تو اب اس صورتحال میں یہ اس طرح کی سیاسی داؤ پیچ اور سیاست کو چمکانے کا یہ وقت ہے ہی نہیں. اور میرے تو خیال سے یہی ہمیں اپیل کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے کہ ان تمام باتوں سے گریز کیا جائے اور کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ کچھ مہینوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ساری توجہ اس پہ رکھی جائے اور ایک پیج پر آیا جائے. بالکل، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کل احتشام صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ 3-4 مہینے جو ہے وہ یہ سچویشن رہتی ہے تو لوگ 1930 کا ریسیشن بھول جائیں گے. سچویشن یہ پیدا ہو رہی ہے. نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کا جو بیان آیا وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. کہتے ہیں کہ بدعنوان عناصر سے لوٹی گئی رقوم کی واپسی پر کسی دباؤ کی پرواہ نہیں ہے. سر کس کا دباؤ ہے ان پہ؟ دیکھیں بات پتہ کیا، ہم لوگ حافظے کے بہت کمزور ہیں اور اسی سے حکومتیں اور سیاستدان اور حکمران فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم ہمیشہ سے جو ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا دعویٰ کیا تھا. ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین نیب جب سے آئے جاوید اقبال صاحب، انہوں نے اپنے بڑے مارکہ آرائیاں کی، اور جب انہوں نے مارکہ آرائیاں ان کی بڑھی تو ان کے ذاتی مطلب کردار کشی بھی کی گئی، اور کہاں تک حالات پہنچے. اس کے بعد پھر آرڈیننس آ گیا. آرڈیننس آگے کیا کر دیا، اس کے بعد اب آرڈیننس جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. پارلیمنٹ میں یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، آئینی قانونی کوئی حیثیت بنانا نہیں چاہتے، کسی قومی ادارے کو مضبوط کرنا نہیں چاہتے، استحکام دینا نہیں چاہتے، کیونکہ وہی قومی ادارہ جن بن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں. اس لیے حزب اختلاف بھی جو ہے وہ بھی مزے میں رہتی ہے، اور حکمران جو ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی تبدیلیاں آئیں. اب اس وقت جو ہے نیب قانون میں تبدیلیوں کا سنایا گیا تھا کہ تبدیلیاں ہو کے پھر نیا قانون بنے گا اور چینجز آئے گی اور تبدیلی. اس دوران جو ہے نیب کے چیئرمین صاحب اپنی مارکہ رائے دکھائے جاتے ہیں. اب ہم لوگ جو ہے وہ نجومی نہیں ہیں، نہ ہم جوشتی ہیں کہ کسی کا ہاتھ دیکھ کے ہم لوگ قسمت بتاتے ہیں. ہم جو تجزیہ کار ہیں وہ لوگ صرف دیکھتے ہیں حالات و واقعات کے مطابق. تو میں نے وہ کاغذات دیکھے ہوئے ہیں جن میں منی لانڈرنگ میں ان سب کے نام میں نے دیکھے، مسرور انور کے، یا وہ جو مختار ہے اس کا نام دیکھا، دوسری چیزیں دیکھی ان لوگوں کے. تو مجھے اس لیے تھا، جب میں 6 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف ایک دفعہ پھر اندر جائیں گے، تو میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا. اور جب وہ باہر چلے گئے تو میں حیران تھا کہ باہر کیسے چلے گئے. ایک شخص ضمانتی اور وہ ملک سے باہر چلا جائے. اب وہ واپس آ گئے جس انداز میں، جنہوں نے بھیجا انہوں نے واپس بلا لیا. اب معاملہ کیا ہے، جب شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو اب یہ کہتے ہیں کہ میں اور شہباز شریف ایک ہی جماعت کے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ عوامی مسلم لیگ کے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ یہ اشرافیہ کے ہی نمائندے ہیں، یہ عوام کے غریبوں کے نمائندے نہیں ہیں. جبھی تو کہتے ہیں ہم ایک ہیں. تو وہیں سے تاریں ہلتی ہیں، وہیں سے ساری باتیں ہوتی ہیں. اب اس سے بڑی ہماری
بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کہہ دے کہ اشرافیہ نے مجھ سے لاک ڈاؤن کرا دیا ورنہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا. بری بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخر وہ عالی نال ہیں, ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اور پوری قوم چاہتی ہے کہ ان کی جانب سے کوئی ایسے معاملات سامنے آئیں کہ قوم کو کوئی خوشی کی راہ نظر آئے, کوئی آسانیاں پیدا ہوں, لوگوں کے لیے سہولت ملے, تو وہ نہیں مل رہا. اب جو معاملات ہیں, نیب والے جو معاملات ہیں, اس میں ضرور سختی آئے گی اور وہ انہی کاغذات کی وجہ سے آئے گی. بعد میں کیا ضمانتیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. سیاست کے جو معاملات ہیں وہ اسی طرح. اب معاملہ جو ہے, آپ یہ سوچیں کہ آٹا, چینی اور گندم کا جو سکینڈل تھا, اس کے لیے کتنا ٹائم مانگا گیا تھا. پہلے ایک ٹائم مانگا گیا, پھر دوسرا ٹائم مانگا گیا. میں نے پہلے بھی عرض کی پروگرام میں کہ جناب وہ واجد ضیاء صاحب جنہوں نے 10 والیوں میں ٹائم کے اندر جو ٹائم ان کو دیا گیا تھا, اس ٹائم فریم میں انہیں 10 والیوم اکٹھے کر کے دے دیے تھے, جو کہ جس میں 10واں والیوم کھولا بھی نہیں گیا اور باقی چیزیں ہو کر ان کو کر دیے. وہ واجد ضیاء صاحب جو ہیں وہ وقت پہ وقت مانگ رہے ہیں. اب وہ وقت بھی ختم ہو گیا جو دوبارہ دیا گیا تھا. ہم بھول گئے, قوم بھول گئی نا. کیوں؟ میڈیا بھی بھول گیا, کرونا چھا گیا, کرونا آ گیا, میڈیا بھی بھول گیا, میڈیا پہ سختیاں بھی آ گئیں اور ایک بعد ہی ختم ہو گئی. ٹائم لینے کا مطلب ہی یہی تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ بھول جائیں, چینی آٹا سکینڈل چھوڑ دیں اور پھر کسی طرف نکل جائیں, ان کو اپنی زندگیوں کی فکر پڑ جائے, یہ موت و حیات کی کشمکش میں رہیں, یہ ساری چیزیں بھول جائیں. اب دیکھیں کسی نے نہیں پوچھا کہ آٹا چینی سکینڈل پہ جو ٹائم لیا گیا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا یا نہیں ہوا, یا اس کی رپورٹ کب آئے گی اور کیسے آئے گی, اور اس پہ کیا. نہ اپوزیشن پوچھ رہی ہے, نہ کوئی اور بات کر رہا ہے, نہ کوئی میڈیا پوچھ رہا ہے. تو معاملات تو ہمارے یہ ہیں. اسی ہمارا حافظے کی کمزوری سے تمام حکمران فائدہ. سر میں آگے بڑھتا ہوں. احتشام صاحب یہ بتائیے گا, کیا کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ, شریف خاندان پہ کوئی مشکل وقت آنے والا ہے یا صرف باتوں کی حد تک چل رہی ہیں چیزیں؟ لیکن ناصر ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے جب وقت بدلتا ہے تو لوگ اپنی پرائرٹیز بھی بدل دیتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ مرحوم غلام اسحاق خان صاحب کتنی دوستی ہوتی تھی نواز شریف صاحب سے, کتنا اچھا تعلق تھا. وہی تعلق تو ضیاء-ال-حق نے جو بنایا تھا. پھر ایک سٹیج آئی کہ اتنی لڑائی ہوئی کہ ان کو بھی جانا پڑا, نواز شریف کو بھی جانا پڑا. احتشام صاحب فاروق لغاری صاحب کا دیکھیں کیا حالات. جی ہاں, ان کا کیا ہوا. چلے فاروق لغاری کا تو میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ ان کی پارٹی کے تھے بینظیر صاحب جو فاروق بھائی کہا کرتے سیاسی تھے نا, لیکن بدل گئے. اچھا چلے, ان کا اتنا زیادہ جس کو میں کہوں گا پیتھولوجیکل ہیٹریڈ جو نواز شریف صاحب کا پیپلز پارٹی کے لیے تھا ایک زمانے میں, وہی یہ تھا غلام اسحاق خان کا بھی. ٹھیک ہے جی. اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بی بی کی حکومت تھی اور پھر بی بی کو ملانے کے لیے کبھی ایک آدھ دفعہ یہ تھی وہاں پہ لانڈی جیل میں, تو جام صادق چیف منسٹر ہوا کرتے تھے, تو ایک آدھ دفعہ آصف زرداری سے بے نظیر صاحبہ کی ملاقات کروائی, تو اس پہ اتنا انہیں غصہ آیا کہ پبلکلی انہوں نے بیان دیا جام صادق کو, یہ کہا کہ تم لوگوں کے ہنی مون بنواتے ہو وہاں پہ, یہ کیوں کرواتے ہو تم ملاقاتیں ان کی. پھر آپ نے وہی دیکھا کہ بے نظیر کے ساتھ ان کا معاملہ جب ٹھیک ہو گیا, نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا, پھر جناب ایک انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے, وہی آپ نے دیکھا زرداری صاحب جو ہے وہ وزیر بن کے آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں انوائرمنٹ کے, ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ بدقسمتی سے جس طریقے سے ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک پیرل سسٹم بنا دیا گیا تھا, نیب کا نہیں ہونا چاہیے تھا. چلے آپ نے نیب بنا دیا, ہم مانتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم بہتر نہیں ہے, آپ نے اسے کام لیا ہوتا, اگر اکراس دی بورڈ آپ کرتے, وہ آپ نے, ہم نے دیکھا احتساب لوگوں کا نہیں کیا. آپ دیکھ لیں بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں ایک دوسرے کا ایک وہ کرتے رہے احتساب. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب جب جیل جانے سے پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے خیال میں کہ نیب کا دائرہ جو ہے ٹھیک کام کر رہا ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں بند نہیں ہونا چاہیے, ہم نے تو بھگت لیا, اب آنے والے اس کو بھگتے. یہی کام بے نظیر صاحب اور مرحومہ نواز شریف صاحب یہ 20 سال انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا. پھر آپ نے دیکھا 2006 میں عقل آئی, خیال آیا کہ غلط ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں بیٹھ کے کیا کہ ہم نے غلط کیا, ہماری اس اختلاف سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, دوسروں نے فائدہ اٹھایا. لیکن آج ہم خود ہی پکے ہو جائیں کہ اگلی باری میری, اور یہ بھی بتا دیجیے نا کہ شہزاد اکبر صاحب جو لندن میں کرتے رہے, جن لوگوں سے ملتے رہے, اس کے بعد آگے یہ پھر 20 سوال لے کے دعوے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ جی احتشام صاحب دیکھیں, کل تو میں نہیں کہتا, لیکن کل اسی طرح سے پی ایم ایل این کے ایک صاحب نے الزام لگایا تھا ان پہ کہ جی شہزاد اکبر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ لندن میں جو انہوں نے کسی سے جو بیگ لیا تھا ایک پراپرٹی ٹائکون سے, نوٹوں سے بھرا ہوا, ڈالروں سے بھرا ہوا, وہ بھی بتایا آپ نے. ملک ریاض کا نام لیا, اس سے لیا تھا, وہ بتائیں, وہ لے کے آپ ان کے کیسز کے بارے میں خاموش ہو گئے. تو دیکھو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ پہلی دفعہ ہمارے سامنے نہیں آئے.
ये प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, नैब के मुशर्रफ के जमाने में भी उन्होंने काम किया शहजाद अकबर साहब ने, बाकी जमानों में भी रहे। लेकिन एहतशाम साहब, हुकूमत तो पहली दफा ये वाली है ना जिसने एहतसाब की बात की और जिसने इंसाफ की बात की और जिसने करप्शन के लूटे हुए पैसे को वापस लाने की बात की। देखें, बात यह कि जिस तरीके से वही आपने देखा कि PMLQ के खिलाफ थे PTI के रहनुमा, उनके लीडर, फिर जब उन्हें पता चला कि यार हुकूमत नहीं बन सकती, खास तौर पर पंजाब में उन्हें गले लगा लिया उन्हें, यहाँ पे भी सेंटर में आपने देखा MQM को मिला के हुकूमत बनाई। अब सब लोग उनको कहते हैं कि जी एहतसाब आपकी पहली तरजीह जरूर होनी चाहिए, लेकिन आप जेल में ये भी रखें कि अगर आप अपने साथियों को साथ लेके नहीं चलेंगे, कोलिशन पार्टनर्स को, तो आपकी हुकूमत नीचे चली जाएगी। अब आइडियली तो ये होना चाहिए था उसामा, जो आप, मैं और रजा रूमी भी यही बात कहते रहे हैं कि जी आप छोड़ के आ जाएं कि जी मुझे नहीं चाहिए हुकूमत, मुझे 2/3 दें या कम से कम इतनी दे कि मैं अपने तौर पे इंडिपेंडेंट फैसले कर सकूं। जो मैंने एक जहन बनाया हुआ है कि आम आदमी के लिए मैंने काम करना है, मैंने अदारों को बेहतर करना है, तब्दीली मैंने करनी है, रिफॉर्म लेके आनी है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में, वो तो आप नहीं कर पाए। आज भी आप कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं। तो सर ये राग भी तो पुराना ही होगा ना एहतशाम साहब, ये राग भी तो पुराना ही होगा ना, जो पहली हुकूमतें कहती रही हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली इसलिए हम परफॉर्म नहीं कर सकी। जरदारी साहब भी कह देंगे, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को जब मिली तो क्या कर लिया? वो पहली दफा मिली, उस टाइम की बात छोड़ दें, चले, वो कहते हैं वो टाइम पूरा करने दिया हमें। वो समझ देखें, वो इतनी बल्लेबल नहीं थी। आपको याद होगा कि बेनजीर मरूमा की जो पहली गवर्नमेंट थी तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन वो समाप्त हो गया था, इसलिए कि उनके पास इतनी थिन मेजोरिटी नहीं थी, अच्छी मेजोरिटी थी उनकी, वो सर्वाइव कर गई। राइट सर, मैं जी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रजा रूमी साहब, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब काफी डिस्कशन के अंदर हैं, लाइन के दोनों तरफ खेलने की बात भी की जाती है, उनके साथ धोखा हो गया ये बात भी की जाती है। इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं कि क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है बेचारे वो फंस गए हैं इस पूरी चक्कर में। एक तरफ तो वो समझौता करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि जो उनकी पार्टी का और उनके खानदान का मामला रहा है पिछले चंद सालों में, वो उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको अपनी ही पार्टी के अंदर उस तरह की वो सपोर्ट नहीं इस वक्त मिल रही। और जो इतलात है कि मुख्तलिफ धड़े और ग्रुप्स जो हैं PMLN के, वो सब नहीं उनसे मुतफिक इस पॉइंट पर, खसूसन उनके बड़े भाई और उनकी जो भतीजी हैं मरीम नवाज साहिबा। तो मेरे ख्याल से यही कुछ मामला लग रहा है जहां पर वो जो है कुछ फंस गए हैं। और बस नजर आ रहे हैं। वो इमरान खान साहब को भी एक मौका मिल गया है, क्योंकि वो हैं तो उनके वो हरीफ, और जब वो आए वापस तो उस वक्त ये समझा गया कि पता नहीं कोई डील होकर और वो मुल्क में लौट आए हैं, और अब जो है तब्दीली इन हाउस चेंज हो जाएगी। बहरहाल वो और बात है कि कोरोना हो गया उस वक्त और ये पूरा क्राइसिस शुरू हो गया, इसलिए तब्दीली तो पीछे रह गई। लेकिन अब उनकी नैब में तलबी और मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब तो कई बार कह चुके हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। वैसे रजा रूमी साहब की क्रेडिबिलिटी रह गई है शेख रशीद साहब की? देखिए, क्रेडिबिलिटी की बात नहीं होती, बात ही होती है कि चूंकि शेख रशीद साहब को अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि वो मुक़द्दर हल्कों के करीब हैं और उनसे राब्ते में होते हैं, और उनकी जो सोच या उनकी जो फैसले आने वाले होते हैं उनको पहले शेयर कर देते हैं अपना वो। मैं वैसे एक थोड़ी सी लाउड बात करूं आपकी इजाजत से, एहतशाम साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, मैं उनका जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, लेकिन ये ऐसे ही है कि आप और मैं सर आता हूं सर, ये ऐसी है कि आप और मैं, नकवी साहब, एहतशाम साहब बैठ जाएं और हर प्रोग्राम के अंदर एक पेशगोई कर दें, जो सही साबित हो उसके बार बार आके हम चलाते रहे, मैंने उस टाइम ये कहा, मैंने उस टाइम ये कहा, और जो गलत साबित हो उसको दबा जाएं, तो ये इस तरह तो हम भी सियासी पंडित बन जाएंगे। सर एहतशाम साहब आपका पॉइंट। मैं एक चीज कह सकता हूँ, रजा रूमी ने बात की, शेख रशीद साहब की बात की। आपको याद है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से इलाज के हवाले से चले गए और पता चला कि सब ने कहा उनकी बीमारी बड़ी सीरियस नौयत की है, जब वहां जाके बैठ गए और आज तक उनका इलाज शुरू नहीं हो पाया, देख लें गए हुए भी 4 महीने हो गए गालिब, ऐसे भी ज्यादा बीमारी तो ज्यादा सीरियस है, ठीक है ना जी। और फिर आपने देखा कि शेख रशीद साहब का एक बयान रिकॉर्ड पे है, अगरचे बहुत सारी बातों को उनकी सीरियसली लेके, उन्होंने एक बात कही थी सामने कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का बड़ा रंज है कि नवाज शरीफ साहब उनको जुल्म दे के यहाँ से चले गए, उनको धोखा दे के यहाँ से चले गए। अब यही बात होती है कि इमरान खान साहब के ज़हन में पता नहीं क्या आता है कि किस वक्त उनका कौन साथ देता है तो वो चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी तरफ फारूक रूमी साहब कंप्लीट कर ले सर, शॉर्टली कंप्लीट कीजिए, क्लोजिंग से पहले मुझे रिमार्क्स लेने हैं नकवी साहब से। रूमी साहब
بس تو بنیادی بات دیکھیے، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس گو مگو کی کیفیت کا شکار تھے، ابھی بھی ہے، اور اب یہی دکھائی دے رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ شاید ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے سر، میں اب یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا میں کلوزنگ سے پہلے علنگوی صاحب، عید تو پہلے کوئی بڑی گرفتاری سر ہو رہی ہے؟ عید سے پہلے نہیں ہوگی، عید کے بعد کہنا تھا، عید کے بعد ہوگی، اور مجھے تو بہت زیادہ چانس لگ رہا ہے، اس لیے کہ جو ریکارڈ میں نے دیکھا ہے اس ریکارڈ میں اگر یہ اس کو بدلیں گے تب بھی پکڑے جائیں گے، اور اگر نہیں بدلیں گے تب بھی پکڑے جائیں گے، تو اس میں ایک جھٹکا ضرور لگے گا، اس سے لوگوں کو ہوش آئے گا کہ شاید ابھی احتساب زندہ ہے، تو ایک تھوڑا سا آسرا پیدا ہو جائے گا۔ ورنہ دیکھیں تو یہی کہ فیصل واڈا صاحب جو تھے وہ ہفتوں اور مہینوں میں روزگار یہاں پہ پیدا کر رہے تھے پاکستان میں، ان کا دعویٰ تھا، ہم بھول گئے۔ اب یہ جو آٹا چینی کی جو بات میں نے کی کہ جی اس کی وہ ٹائم لیمٹس ختم ہو گئے، احتشام صاحب اسلام آباد میں بیٹھے، انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، اس کو آگے بات بڑھائی نہیں کہ آخر یہ گیا کہاں، وہ ٹائم ختم ہو گیا یا ابھی ہونا باقی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ سب لوگ جو ہے نا معاملات میں الجھ جاتے ہیں، اور کرونا نے ہمیں ڈرا دھمکا دیا ہے، اور کرونا نے بہت سے فائدے بھی پہنچائے ہیں کہ تھوڑے سے کچھ مختلف انداز بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ اب ہم لوگ فاصلے سے بھی رہنے لگ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کا تھوڑا بہت خیال بھی کرنے لگ گئے ہیں، کوئی نہیں تو مطلب محلوں میں نہ صحیح تو گلی محلوں میں یا بازاروں میں نہیں کر رہے تو ہم گھروں میں ضرور کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا ہم نے کم کر دیا، ہم نے فاصلے بڑھا لیے ہیں، تو یہ چیزیں کرونا سے بہت سکھایا بھی جا رہا ہے۔ پہلے حکومتیں کہتی تھیں کہ بجلی ہمارے پاس کم ہے، توانائی کم ہے، تو آپ 8 بجے دکانیں بند کر دیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، کرونا نے آگے منوا لیے سب کو، توانائی بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ انشاءاللہ بڑھتی جائے گی اس حوالے سے۔ تو کرونا نے ہمیں بہت کچھ سکھانا ہے ابھی، آفٹر کرونا ہماری زندگی بالکل مختلف ہوگی، لیکن صحت، تعلیم اور معاشی معاملات پر چاہے حکومت رہے نہ رہے، ان کو کوئی اسٹیپ ایسے پازیٹیو لینے پڑیں گے جس سے مستقبل کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس لیے غریب کی تو ایک چادر ہوتی ہے، جسے وہ کھینچ کے سر پہ کرتا ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں پہ کرتا ہے تو سر کھل جاتا ہے، تو ہماری پوزیشن تو وہی ہے۔ سر یہ کرونا کوئی پولیٹیکل میچورٹی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو؟ وہ تو انشاءاللہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مفادات پہ چل رہی ہے، بڑی مایوس ہے، کوئی نظریاتی مایوس نظر آتے ہیں۔ ہاں کوئی نہیں، مایوس نہیں ہوں، نظریاتی ہمارے نہیں، ہم نظریات پہ نہیں ہے نا، ہم ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کے نزدیک تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام کی بات کر رہا ہوں میں، تمام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نا ارد گرد میں ہم جب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس نادان دوست موجود ہیں، تو آپ دیکھ لیں پہلے ایم ٹی آئی کا مسئلہ کھڑا کیا تھا، ڈاکٹروں نے شور مچایا، کہاں گیا وہ مسئلہ، پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ اب بعد میں یہ آ گیا 18ویں ترمیم کا، انہیں خود کہہ دیا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم پوری کی پوری بدلنی ہے۔ شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ شکے ہیں، آئیں آگے بات کر لیتے ہیں، اگر اکثریت ہوئی تو کر لیں گے، نہیں تو نہ صحیح، تو خود سے ہی وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کلوزنگ پہ آج کے پروگرام سے اتنے رضا رومی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔